अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोविड के बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में अगर सिंगल लार्जेस्ट किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की गई तो वो हेल्थ केयर सिस्टम है, पूरी दुनिया में हुआ। और पाकिस्तान में भी हमने देखा कि हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया कोविड में। ये अलग बात कि कोविड एक बार फिर इसकी जो है कोरोना की वेव जो है दोबारा उठ रही, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उस हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से न सिर्फ हुकूमत बल्कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स सामने आए, बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सिर्फ अगर सिंध के ऊपर फोकस करें, सिंध को अगर हम देखें तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ NICVD है, NICBD है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लड डिजीज़। इसके अलावा साइबर नाइफ सर्जरी यहाँ पर बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है। LRBT आई डिजीज़ रिलेटेड हॉस्पिटल, इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल, SIUT एंड यू जस्ट नेम इट, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से। तो NICVD के ऊपर आज जरा हम फोकस करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कितना सक्सेसफुली ये काम कर रहा है आवाम की खिदमत, और सबसे बढ़ के ये कि यहाँ पर मुफ्त इलाज जो है वो किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम कमर साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पिछले दिनों एक इफ्तिताह हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, और कहा जा रहा है कि ये एशिया का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है हार्ट डिजीज़ के हवाले से हॉस्पिटल होगा। इसके इनाग्रेशन के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो बड़ी एक तारीफ़ की डॉक्टर नदीम कमर साहब की भी। और ऐसी चीज़ों से बड़ा हौसला मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हौसला मिलता है। तो बिलावल साहब ने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं। मैं समझता हूं कि ये इदारा और ये नेटवर्क पूरी कौम के लिए और हर सूबा के लिए एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए। और मैं वफाकी वज़ीर ऑनरेबल कादर पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूं कि जबकि वो अब सेहत का वज़ीर है तो वो ज़रूर वफाक से भी अब बात करें और दूसरे सूबे से बात करें कि अगर वो चाहे तो हम अपना नदीम कमर रेंट करने के लिए तैयार है, लोन करने के लिए तैयार है, ताकि वफाक में भी या दूसरे सूबों में भी हम इस किस्म का इदारा बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब अब बताइए कि क्या सक्सेस स्टोरी NICVD की और आगे चल के जो आपका रोड मैप होगा पूरे एक रिवाइवल के लिए, मज़ीद इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मज़ीद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से। डॉक्टर साहब देखिए, NICVD को 2015 में जब मैं डायरेक्टर बना तो उस वक्त ये एक सिंगल अस्पताल था, वाहिद कराची का इदारा था। इसको हमने पिछले 8 सालों में एक्सपेंड करके अब हम इस वक्त 10 अस्पतालें हैं। और उस वक्त सर ये डोनेशंस के ऊपर चलता था जी, एक ही अस्पताल था और उस वक्त गवर्नमेंट की ग्रांट पे चलता था। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जब से टेक ओवर किया तो इसमें बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज आया। इस वक्त हम 10 अस्पतालें हैं, सखर, लाड़काना, खैरपुर, उसके बाद सेवन, नवाबशाह, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद ख़ान और मिट्टी में भी हम स्टेंट डालते हैं। तो 10 अस्पतालें हैं हम। हमारे इसके अलावा चेस्ट पेन यूनिट्स हैं जो 24 हैं। तो इस वक्त ऑल टुगेदर 35 यूनिट्स हैं। हम एक यूनिट से हम 35 में चले गए हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है थ्रू आउट द प्रोविंस है हमारा। अगर आप देखें सखर से मिट्टी तक तो पूरे सूबे में हमारी कार्डियक सर्विसेज की कवरेज है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा 2 किस्म के लोगों को होता है। एक तो ये है कि जिनको हार्ट अटैक हो रहा हो, हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अगर कोई मरीज़ जिसको हार्ट अटैक हो रहा हो उसको 6 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसे सेंटर में पहुंचना है जहां पे उसकी एंजियोप्लास्टी हो। तो अब सारा सूबे को एक्सेस है एक ना एक सेंटर की जहां वो जाके एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है इस सूबे में रहने वाले हर आदमी को हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए। और ये चीज़ बहुत रेयर है, पाकिस्तान में और कहीं भी ये नहीं है। इसके अलावा बच्चों का इलाज जो पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट है, बच्चों के जो बच्चे होते हैं जिनके दिल में सुराख होते हैं
اور وہ غریب ترین ماؤں کی اولاد ہوتے ہیں. ان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے, آنے جانے کے بھی نہیں ہوتے. ان کو ہم یہ ٹریٹمنٹ سہولت ان کے ڈور اسٹیپ پر پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی سینٹر سیٹلائٹ سینٹرز ہیں وہاں پہ یہ سروسز موجود ہیں. خاص طور پر سکھر میں, ٹنڈو محمد خان میں اور حیدرآباد میں اور لاڑکانہ میں تو یہ سروسز موجود ہیں. نہ صرف ان کی آپریشنز ہوتے ہیں, بچوں کی سرجریز ہوتی ہیں, ان کی انٹرونشنز بھی ہوتی ہیں, بغیر سرجری کے ان کے سوراخ بند کیے جاتے ہیں, جو بہت ہی ریئر سینٹرز میں, بڑے بڑے سینٹرز میں امریکہ میں موجود ہے. تو یہ کہنا بالکل جو ہے وہ غلط نہ ہوگا کہ NICVD وہی ٹریٹمنٹ پہنچاتی ہے امیر سے غریب تک کو جو امریکہ نیو یارک میں ملتی ہے. اور سب سے زیادہ بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ اٹس کمپلیٹلی فری آف کاسٹ, ایک پائی کسی سے نہیں لی جاتی. یہ ڈاکٹر صاحب یہ اتنا بڑا جو چینج آیا, اس میں کہا جاتا ہے کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ ڈیولیشن آف پاورس اور یہ ساری چیزیں اسپیشلی ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ بنے, اس کے بعد یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی. لیکن یہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اس میں ہم زیادہ وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سرکاری اسپتالوں کی حالات اتنے بہتر کیوں نہیں ہو سکے, اس میں کیا پرابلم آتی ہے؟ دیکھیں ہم لوگ NICVD ہمارا 100% جو ہمارے چلتا ہے سندھ گورنمنٹ کی گرانٹ سے چلتے ہیں. ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. تو اس ایک طریقے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پبلک پرائیویٹ ہے. وی آر ایکچولی اے گورنمنٹ ہاسپٹل. وی آر بینگ سپورٹڈ بائی, وی آر آٹونومس, وی آر بینگ سپورٹڈ بائی اے گرانٹ فرام سندھ گورنمنٹ. اور سندھ گورنمنٹ کو ہیڈس آف ہیں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کو اور ہمارے چیف منسٹر کو, جن کی کمپلیٹ سپورٹ سے جو ہے وہ یہ سارا کا سارا سسٹم چل رہا ہے. یہ تو NICVD کے کیس میں نا, میں اوور آل بات کر رہا تھا کہ جو ہیلتھ کے اوپر جتنا زیادہ لگنا چاہیے تھا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیلتھ کے اوپر پیسہ لگا, ہیلتھ کیئر کے اوپر, بٹ بہت جو ہماری DHQs ہیں, جو ہماری اور ڈسپینسریز ہیں, وہ بھی تھوڑے سے اور آگے بڑھ سکتے تھے. دیکھیں PPHI وغیرہ جو اس وقت بیسک ہیلتھ کیئر میں انوالوڈ ہیں, ان کی پرفارمنس بھی کافی اچھی ہے, اتنی خراب نہیں ہے. میرا خیال اپنا ہے کہ جس طرح سے میری میری سوچ ہے کہ اتنا خراب نہیں جتنا پورٹری کیا جاتا ہے میڈیا میں. جو بیسک ہیلتھ سروسز سندھ پروونس میں پھر بھی دوسرے صوبوں سے بہتر ہے. ڈیفینیٹلی ان کو ریفارم کرنے کی, امپروو کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب NICVD کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ساری سروسز آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے اور باقی ساری چیزیں آپ نے بتائیں, بٹ وہاں پر اتنا ایک مطلب انفلکس اتنا ہوتا ہے, لوگ اتنے ہوتے ہیں, کیا آپ اس کو پوری طریقے سے کیٹر کر پا رہے؟ لوگوں کو شکایت اس حوالے سے زیادہ ہوتی ہے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں ہم 2.2 ملین 22 لاکھ ہاں 22 لاکھ مریض ہم نے ٹریٹ کیے 2022 میں, لاسٹ ایئر, پچھلے سال 22 لاکھ مریض ہم نے ٹریٹ کیے ہم نے. لیکن اس کے باوجود بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا رش ہے, تو اس کا ہم نے حل جو نکالا کہ ہم اس کی کیپیسٹی بڑھائیں اسپتال کی. اس لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی. سندھ گورنمنٹ 1200 بیڈڈ اسپتال بنا رہا ہے اب کراچی شہر کے لیے. اس وقت جو ہمارا اسپتال ہے ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز, ہمارا یہ اسپتال جو اس وقت ہے یہ 650 بیڈڈ ہے اور کچا کچ بھرا رہتا ہے. یہ ہزاروں جو ہے وہ مریض یہاں آتے ہیں ڈیلی, 1200 کی OPD ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہیں آپ دیکھیں 10 15 20 روزانہ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کیپیسٹی اس میں ہے نہیں, اتنا بڑا شہر ہے, جتنی بڑی آبادی ہے. تو اس لیے ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ڈسکس کیا اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ایک 1200 بیڈ کا ڈبل دا کیپیسٹی ایک اسپتال بنا. اچھا, یہ اسی کا ایکسٹینشن فیز ہوگا ایک طریقے سے. آپ یہ جی آپ یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ وہ بلڈنگ پرانی بھی ہے, 50 سال پرانی بلڈنگ ہے اور اس میں کافی سے ایشوز ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ جب وہ بلڈنگ تیار ہو جائے گی ہماری, اس کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور پھر ہم یہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری فنکشننگ ہے وہ موو کر لیں گے نئے انفراسٹرکچر میں.
تو اس سے سارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے جو آپ جس کا ذکر اچھا، کر رہے ایک تو آپ کا یہ مین ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں مختلف راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر آپ کے موبائل یونٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو چیسٹ پین ہے تو فوری طور پر وہ NICVD جانے کے بجائے وہاں تک اپروچ کر لے کسی طریقے سے، اس کے بعد جو ہے وہ سارا انتظام آپ کے وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں یہ دنیا میں ایک یونیک پروگرام ہے، ایسا پروگرام دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ میں اس انوگریشن پہ جتنے ہمارے ڈپلومیٹس جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے ملک میں بھی کوئی بڑے شہر ہیں جہاں ٹریفک کی کنجیشن ہے تو آپ اس ماڈل کو فالو کریں، کیونکہ اس ماڈل کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں بچتی ہیں۔ کوئی بھی پیشنٹ ہے اگر کنجیشن بہت ہے شہر میں، اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور شارع فیصل پہ گزر رہا ہے تو اس کو امیڈیٹلی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی۔ آپ کسی بھی چیسٹ پین پہ رک جائیں یونٹ پر، ملیر ہالٹ پر ہے، اس کے بعد شارع فیصل میں 2-3 جگہ پر ہیں، تو ان کو امیڈیٹلی ان کو ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی جاتی ہے اور ان کو شفٹ کیا جاتا ہے ایمبولینس کے ذریعے مین ہاسپٹل میں فار اینجیوپلاسٹی۔ دیکھیں 10 لاکھ مریض ان چیسٹ پین یونٹس نے ٹریٹ کیے ہیں پچھلے 5 سالوں میں، 22,000 ایسے تھے جن کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا۔ تو آپ یہ کمفرٹیبلی کہہ سکتے ہیں کہ 22,000 زندگیاں بچائی ہیں ان چیسٹ پین یونٹس نے۔ لوگوں کا جو رسپانس ہے ان چیسٹ پین یونٹس کے لیے ایکسٹریملی پازیٹیو رہا ہے کراچی کے لوگوں کو۔ یہ کراچی کے لوگوں کی زبردست قسم کی خدمت ہے جو ہر وقت 24/7 فری آف کاسٹ چلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے اور کئی ڈاکٹر صاحب، زندگیاں ابھی آپ 600 بیڈڈ پہ ہیں، اب آپ پلان کر رہے ہیں 1200 بیڈڈ کا، اس کو فردر ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یقینی طور سے آپ کو پروفیشنل اسکلڈ جو ہے وہ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوگی، آپ کو پروفیشنل ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی، ان کا ارینجمنٹ کیا ہوگا یہ میں جانوں گا۔ ڈاکٹر ندیم قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD ڈاکٹر ندیم قمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہاسپٹلز، اتنے ایکسپینشن جو آپ کریں گے، آپ کے پاس ہیومن ریسورس کہاں سے آئے گا؟ وہ ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور ٹیکنیکلز جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ ٹیکنیشینز جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ پاکستان میں کوئی باہر سے کیوں آئے گا اس وقت؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، اور میں اس کا جواب صرف ایک سینٹنس میں دوں گا کہ پچھلے 1 سال کے اندر 4 امریکن ٹرینڈ کارڈیالوجسٹ 4 جو وہاں اپنی اسٹیبلشڈ پریکٹسز چھوڑ کے NICVD جوائن کیا انہوں نے۔ اچھا، ایسے دور میں جہاں ہمارے ملک میں عام آدمی کو کہا جاتا ہے کہ چھوڑ جاؤ ملک، وہاں بھی اسٹیبلشڈ پریکٹسنگ ڈاکٹرز فرام امریکہ، پروفیسر لیول کے لوگ انہوں نے آ کے NICVD جوائن کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو پوٹینشیل یہاں نظر آتا ہے، یہاں نظر آتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن بہت آگے جائے گا، اس کے اندر جو ریسرچ اور پبلیکیشن کا سکوپ ہے اور کام کرنے کا سکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سر وہ تو ہم نے ریسرچ اینڈ پبلیکیشن وغیرہ تو ٹیپ ہی نہیں کیا نا، وہ ایریا تو ابھی ٹیپ ہی نہیں ہوا ہے پاکستان میں۔ بالکل، دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا انسٹیٹیوشن جو بن رہا ہے 1200 بیڈ کا، ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، جب یہ تیار ہو جائے گا ہم اگلے 5 سال میں اپنا ڈیٹا جتنا بھی ہے اس کو کنسالیڈیٹ کر لیں گے، اور اس وقت تک ہماری پبلیکیشنز اتنی انشاءاللہ آ جائیں گی کہ پوری دنیا ریکگنائز کرے گی NICVD کو، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس ٹائم کے بعد کوئی کلیولینڈ کلینک نہیں جائے گا اپنا علاج کرانے، سارے لوگ NICVD میں آئیں گے۔ ہمارے پاس اب ہی ہم نے ریسرچ پہ کام کرنا شروع کیا ہے، ایک آدھ پیپر ہمارا جو بیسٹ پاسبل ورلڈ کے جرنلس ہے اس میں آ گیا ہے، لیکن اگلے 5 سال ہم کمپلیٹلی فوکس ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز پہ کریں گے اور اس انسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ کریں گے۔ اسکل ورکر ہمارے پاس موجود ہے، ہر فیلڈ میں ہیں، ہمارے پاس بیسٹ پاسبل کارڈیالوجسٹ ہیں، ہمارے پاس بیسٹ پاسبل الیکٹرو فزیالوجسٹ ہیں، ہمارے پاس الیکٹرو فزیالوجی میں بھی ہر چیز ہوتی ہے دنیا میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد سرجری میں ہمارے پاس پیڈیاٹک سرجنز ہیں، ہمارے پاس اڈلٹ کارڈیک سرجنز ہیں، ہر قسم کی سروسز ہمارے پاس موجود ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، A1 ہے، ہر قسم کے پروسیجرز، ویلو چینج کرنا پرکوٹینیس یا اینجیوپلاسٹی کرنا، روٹا ابلیشن کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے، باقی ساری چیزیں موجود ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اور فردر ان کو انہانس کریں گے۔
تو ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ اسکلڈ ورکر کہاں سے آئے گا. دوسرا ایک بہت بڑا ہمارے پاس خزانہ ہے, ہم نے اپنے لڑکوں کو ٹرین کیا ہے. جو ہمارے پاس دنیا میں سب سے ہائیسٹ والیوم ہے. آپ کا کراچی کا سینٹر الون جو ہے دنیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے فار پرائمری یعنی ہارٹ اٹیک کی اینجیوپلاسٹی. اتنے پیشنٹ کہیں نہیں آتے. 2022 میں ہم نے 9888 پرائمری اینجیوپلاسٹیز کی. یہ ریکارڈ ہے, کہیں بھی دنیا کا سنگل سینٹر, چائنا, امریکہ, انڈیا, کہیں بھی یہ نہیں ہے. اتنے بڑے والیوم میں ٹرین ہونے والے جو ہمارے لڑکے ہیں ان کی سکلز فینٹاسٹک ہیں. جس قسم کے کیسز آج کر رہے ہیں ہم اپنی ٹریننگ کے دوران امریکہ میں سوچ نہیں ایوریج یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے % لوگوں کا فری میں علاج ہوا ہوگا اس میں, یا سب کا فری میں علاج ہے؟ کیونکہ کچھ رپورٹس ایسی بھی میڈیا پہ آتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب بہت سے علاج جو ہیں NICVD میں وہ مفت نہیں ہو رہا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ تقاضا کیا جاتا ہے, یا کچھ اس طرح کی بھی رپورٹس آتی رہتی ہیں. اچھا دیکھیں, میں اس کو سمجھا دوں ذرا. دیکھیں جو ہماری سیٹلائٹ سینٹرز اور چیسٹ پین یونٹس ہیں وہ 100% فری ہیں, وہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. جو ہمارا کراچی کا NICVD ہے اس میں صرف ایک پرائیویٹ وارڈ ہے اور ایک پرائیویٹ کلینک ہوتی ہے جو شروع سے جب سے NICVD ہے وہ قائم ہے. ہمارے پاس 95% لوگ جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ٹریٹ ہوتے ہیں. صرف وہ 5% جو والنٹیرلی اپنے کہنے پر آ جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس طرح سے, تو ان کو پے کرنا پڑتا ہے. لیکن اب انفارچونیٹلی اس پرائیویٹ وارڈ سے ہمیں کوئی انکم نہیں ہوتی, لیکن اننیسیسری بدنامی ہوتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ, اور میں ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا, جو نیا اسپتال بنے گا وہاں بھی کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا, کوئی پرائیویٹ وارڈ نہیں ہوگا, سب ایوریبڈی ول ٹریٹڈ ود جنرل وارڈ. میں سر پچھلے دنوں آیا تھا وہاں پہ NICVD, اور اتفاق ایسا تھا کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کے والد بھی وہاں پہ ہاسپٹلائز تھے. تو لوگوں نے یہی کہا کہ جناب ان کو کس چیز کی کمی, وہ چاہیں تو پاکستان کے بلکہ دنیا کے بیسٹ آف دی بیسٹ ہاسپٹل لے کر جا سکتے ہیں, لیکن بات یہی تھی کہ ان کی بھی فیملی کا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ یہیں پہ ہے, تو ہم یہاں سے کہاں جائیں. تو وہ یہ بھی بڑی کنونسنگ چیزیں ہوتی ہیں. جی بالکل. دیکھیں ہم پاپولر جو ہیں ہماری فری ٹریٹمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, وی ہیو دا بیسٹ کوالٹی. دیکھیں میرا سارا فوکس کوالٹی پہ ہے. میں آپ کو جس وقت سے آیا ہوں یہی بتا رہا ہوں کہ وی ول کمپیٹ ود اینی بڈی فار کوالٹی. ہم دنیا کے بڑے بڑے سینٹر سے کمپیٹ کر رہے ہیں فار کوالٹی آف کیئر. میں نے اس دن بھی کہا کہ جی خورشید شاہ صاحب نے ایک دن کہا کہ NICVD سکر یورپ کی لیول کا اسپتال ہے. لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں, لیکن میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے یورپ میں کوئی دل کا اسپتال دکھا دے جو NICVD سکر جیسا ہو. تمام سہولتیں ہیں NICVD سکر میں. اس کے پاس آپ وزٹ کریں, جائیں, دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے. 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے, فری آف کاسٹ ہو رہا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے ہم وی آر پاپولر فار دا کوالٹی آف ورک وی پرووائڈ. ہم فری آف کاسٹ تو سندھ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ جی لوگ غریب ہیں, لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ فری آف کاسٹ ہو جاتا ہے. جو ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے ایڈیشنل بینیفٹ ہے وہ تو بیچارے غریب لوگ ہیں, کہاں سے کرائیں گے. ابھی زیادہ انفلکس کہاں کیا ہوتا ہے, کون سے صوبے کا ہوتا ہے لوگ جو آتے ہیں؟ دیکھیں پورا صوبے سندھ کے علاوہ پورا صوبے بلوچستان ہمارے پاس آتا ہے. بلوچستان میں سروسز موجود نہیں ہیں یہ, اور سدرن پنجاب رحیم یار خان ڈسٹرکٹ اور اس کے ساتھ بھی سدرن پنجاب کے کافی شہر رحیم یار خان اور 2-3 اور شہر جو ہے وہ بھی NICVD سکر میں آتے ہیں. ہم نے پچھلے 5 سالوں میں 8000 مریض ایسے ٹریٹ کیے ہیں جو دوسرے صوبوں سے ہیں, جن میں پنجاب کے بھی ہیں, KP کے بھی ہیں, GB کے ہیں, سارے صوبوں کے ہیں. جو ہمارا جو ویژن ہے, ہمارا جو پروگرام ہے, ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو کا بہت یہ خیال ہے کہ اگر دوسرے پروونسز جو ہیں وہ فائنینشلی سپورٹ کریں تو NICVDs دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے وہ ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے جو آپ نے کلپ چلائی اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ کیوں وفاق کیوں نہیں دوسرے صوبوں میں. ہاں ایک بینچ مارک ہے نا آپ کا, BISP ایک بینچ مارک ہے پورے پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. تو اس طریقے سے ہم پورے پاکستان کے حوالے سے بات کریں, سندھ حکومت سے نکل کے, سندھ کی ٹیریٹری سے نکل کے پورے پاکستان میں اس طرح کی چیزوں کو ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ ہی واز سیئنگ نا. اور ہم تیار ہیں, ہر وقت تیار ہیں.
باہر ہمیں جہاں چیئرمین حکم کریں گے ہم وہاں جا کے NICVD اسٹیبلش کریں گے، لیکن وہاں کی گورنمنٹس کو فنڈنگ دینی پڑے گی، کیونکہ یہ نہیں پاسبل ہو سکتا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی فنڈنگ سے نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، نہیں ظاہر ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس اور ان ساری چیزوں سے پورے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چیلنجز کیا ہیں آپ؟ سب سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا کیونکہ فائنینشیل اس کے اوپر آ جاتا ہوں، ڈالر جو ہے وہ جب آپ نے شروع کیا ہوگا پروجیکٹ اور اس کے بعد آج آپ ڈالر کو دیکھیں، سارا میٹیریل آپ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، مشینری آپ امپورٹ کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا ایک جو پروجیکٹ کاسٹ ہے وہ کتنی زیادہ اس سے بڑی اور اس کی وجہ سے ڈیلے کتنے ہوئے پروجیکٹس وغیرہ؟ دیکھیں پروجیکٹس کے علاوہ ہماری ڈے ٹو ڈے فنکشننگ کی بات کریں نا آپ، دیکھیں ہمارا سارے پروڈکٹس جو ہے نا وہ امپورٹ ہوتے ہیں، ہم اسٹینٹ بھی جو یوز کرتے ہیں FDA اپرووڈ امریکن ٹاپ آف دا لائن اسٹینٹ یوز کرتے ہیں اپنے مریضوں پر، ڈرگ ایلیوٹنگ، ہم کوئی بھی میٹوز نہیں یوز کرتے، ہم کوئی اور پروڈکٹ نہیں یوز کرتے، وی آر ویری سینسٹیو اباؤٹ کہ ہمارے غریب مریض کو بھی وہی اسٹینٹ لگنا چاہیے جو دنیا میں کہیں بھی امیر ترین آدمی کو لگتا ہے، تو وی گیٹ دو اسٹینٹس، ہماری یہ اسٹینٹس ہیں، ویلوز ہیں، دوسری جو بھی ہماری چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈالر ڈسپیرٹی کیا ہو گئی ہے، LCs کھل نہیں رہی ہیں، اس کی وجہ سے اور بھی ہمارے پروڈکٹس مہنگی ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ سندھ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ہم یہ بات سمجھاتے ہیں تو دے انڈرسٹینڈ۔ ان کے بھی تو بڑے لمیٹڈ ریسورسز جی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، لیکن ہم بھی ساری چیزوں کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سروسز ابھی تک تو افیکٹ نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر چیزیں اور خراب ہوئیں اور بالکل LCs بند ہو گئیں تو بہت ہمیں جو ہے وہ اس بات کے خدشات ہیں۔ امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ان ساری چیزوں کو ریزالو کر لے گی اور ہمیں آگے جا کے نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں یہ ایشوز نہیں آئیں گے۔ اچھا، ایک اور معاملہ جو چل رہا تھا، کچھ NICVD سمیت کچھ ہاسپٹلز وغیرہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی تھی، اس کا کیا اسٹیٹس ہے ابھی سر؟ دیکھیں وہ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ایک MOU سائن ہونے جا رہا ہے جو جس کو تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہوا ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر قادر پٹیل صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان ان تینوں اسپتالوں کو 25 سال کے لیے یہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کی جائیں گی تاکہ وہ چلائیں گے۔ اچھا، کیونکہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم چلانا چاہتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نہیں چلانا چاہتے ہیں، لیکن بیکاز آف سم یہ تو میرے خیال سے پچھلے گورنمنٹ میں ہوگا نا، اب تو گورنمنٹ بھی چینج ہوتی ہیں تو جی ابھی اس میں پروگریس ہوئی ہے کافی، اب جلدی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے 10 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا چلیں، بڑی اچھی خبر آپ نے بتائی۔ ادر دین دس جو میں چیلنجز کی بات کر رہا تھا، اس پر کس طرح کے فیس کر رہے ہیں؟ چیلنجز مینلی جو ہمارے کو فیس ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں، ایک تو فائنینشیل اور کہ ہماری جو بھی ڈسپوزیبلز ہیں ان کے اویلیبلٹی کے، دیکھیں جن سے ہم منگاتے ہیں LCs کھولتے ہیں، LCs کھولنے سے یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ہم کو کافی سستا ملتا ہے، لیکن LCs پہ کافی حد تک بندش ہے، اور دو SROs بھی نکلے ہیں لیکن ابھی بھی کوئی پازیٹیو اس ڈائریکشن میں چیزیں نہیں جا رہی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ مسائل سارے سالو ہو جائیں گے، ایک دفعہ IMF کا ایشو سالو ہو جائے گا تو یہ سارا پرابلم سالو اسٹریم لائن میں آ جائیں گی چیزیں۔ اچھا، دوسرا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان ہیلتھ کیئر سسٹم ان جنرل میں بات کر رہا ہوں، کتنا اس کا پوٹینشیل ہے، کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ بہت پوٹینشیل ہے میرا خیال ہے، آئی تھنک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا وے ٹو گو آج، اسپیشلی آپ جب بات کر رہے ہیں نا جو بیسک ہیلتھ سروسز کی، جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، یا ہمارے جیسے میں PPHI کی بات کر رہا تھا وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جتنی زیادہ سے زیادہ ہمارے ہیلتھ کیئر سروسز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائیں گی اتنی یہ کام جو ہے نا وہ صحیح کریں گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے امپلائیز کی، اس کے بعد ان کی یوٹیلائزیشن آف سروسز، یوٹیلائزیشن آف فنڈس بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے سندھ میں دیکھا ہے کہ PPHI کا کام از بیٹر دین ہمارے جو نان PPHI بیسک ہیلتھ سروسز کا، تو اس میں گورنمنٹ کو ایفرٹ لینا چاہیے، لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے جن کو اس قسم کی، جیسے انڈس ہاسپٹل ہے انہوں نے بھی کچھ سروسز لی ہوئی ہیں، دوسری بھی جو اچھی ہاسپٹلز ہیں جن کی پرفارمنس اچھی ہے، جن کے پاس اپنا HR ہے، ہیومن ریسورس ہے، تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور ملک کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے،
اور بہت سارے جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لینا چاہیے. میں اس پہ خود کام کرتا ہوں, سارے میرے دوست ہیں جو اچھی اسپتالیں چلا رہے ہیں. میں کافی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی پلیز آپ آگے بڑھیں اور یہ ان اسپتالوں کو لیں, اسپیشلی ہمارے صوبے سندھ میں, کہ زیادہ سے زیادہ کراچی میں جو بڑی بڑی ہاسپٹلز ہیں اور ان کی پرفارمنس اچھی ہے, ان کے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے, کہ وہ آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لے لیں تاکہ ان کی سروسز امپروو ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بائی پروفیشن خود بھی ایک کارڈیولوجسٹ ہیں اور جو NICVD ہے یہ بھی ذرا اسپیسیفک ہم ہو جاتے ہیں تو یہ ہارٹ ڈیزیزز کے حوالے سے ہے. ہم ادر دین دس پاکستان میں بہت غربت ہے, پاکستان میں بیسک جو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے بات کی, ایون ہم جب انٹیریئر جاتے ہیں, ہم جب تھر جاتے ہیں تو وہاں پر بہت برا حال ہے. کیا آپ سجیسٹ کریں گے کس طریقے کی چیزیں وہاں پہ اس آپ کے موجودہ سسٹم کو سیٹ اپ کو دیکھ کر اور کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں دوسری بیماریوں کے حوالے سے, وبائی بیماریوں کے حوالے سے؟ آپ کو صرف یہاں پہ ایک چیز بولتا اگر چلوں پلیز, کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم مٹی میں بھی سٹینڈ ڈالتے ہیں. وہاں اینگرو کے اور چائنیز جو بھی انجینئر جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے NICVD آ جاتے ہیں مٹی میں, وہاں پہ بھی ہم ان کو سٹینڈ ڈال دیتے ہیں. جہاں تک بیسک ہیلتھ سروسز کا تعلق ہے تھر میں اور دوسرے ایریاز میں, وہاں پہ بیسک جو ایشو ہے وہ ہے, ایک تو ایشو ہے پانی کا, RO پلانٹس لگائے گئے ہیں, RO پلانٹس کو اور ایکٹیو کیا جائے کیونکہ زیادہ بیماریاں جو ہے نا واٹر باؤنڈ بہت ہوتی ہیں ہمارے ملک میں, تو وبائی بیماریاں آتی ہیں, اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو پریگننسیز کا بہت پرابلم ہے, ملٹیپل پریگننسیز ایک کے بعد, اور اینٹی نیٹل کیئر ہوتا نہیں ان خواتین کا, میل نیوٹریشن ہے سر, میل نیوٹریشن ہے بڑا, بالکل میل نرش, ہیموگلوبن 4-5 ہوتا ہے, بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں, تو ان میں کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز بھی انہی میں ہوتی ہیں. تو یہ ایڈوکیشن, ان کی ایڈوکیشن کی جائے. اور تو سر یہ بھی تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا, بالکل گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, ایسے پروگرام چلانے چاہیے جہاں پہ جو ہے وہ کوشش تو کی جاتی ہے کافی حد تک. لیکن دیکھیے میں آپ کو اپنا ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. ہم لوگ کارڈیولوجسٹ جو ہیں, ہم نے 70 سال سے کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان میں ہارٹ ڈیزیز کو پریونٹ کریں تاکہ ہارٹ اٹیکس کم ہوں. ہم نے کوشش کی, ہم کیا کرتے ہیں, ہم پریس کلب میں چلے جاتے ہیں, ہم اسکولوں میں چلے جاتے ہیں, ہم لیکچرز دیتے ہیں, لیکن کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا, کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا. دیکھیں یہ ہمارا کام ایسا ہے کہ جس میں ماننے کو تیار ہوں, ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ ہم کارڈیولوجی کمیونٹی میں اتنا کوشش کرنے کے باوجود اور نیک نیتیں سے کرنے کے باوجود بھی ہم امپیکٹ نہیں کر سکے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اکیلے ہم نہیں کر سکتے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس میں گورنمنٹ, کارڈیولوجسٹ, فارما انڈسٹری اینڈ میڈیا, جب تک یہ 4 جو ہیں پلرس جوائنٹلی ایفرٹ نہیں کریں گے, ہم پاکستان میں کورونری ہارٹ ڈیزیز کا نمبر ریڈیوس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سارے ایفرٹس ہیں نا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تھر میں یا لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے میں بہت بڑا رول میڈیا کا بھی ہے. یہ گورنمنٹ اکیلے بھی نہیں کر سکتی, میڈیا ہیز ٹو بی ود دیم, دی فنڈنگ ہیز ٹو بی دیئر. اگر خود گورنمنٹ کرے ٹھیک ہے, نہیں تو انڈسٹری کو جو اتنے زیادہ ماشاءاللہ دے ڈو سو ویل دوائیاں بیچ کے, دے شل آلسو کنٹریبیوٹ. تو یہ پریونشن آف ڈیزیزز میں یہ 4-5 پلر جب تک ساتھ نہیں آئیں گے نا, کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف ضائع کی جائیں گے ایک ہی ڈائریکشن میں پیسے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ندیم قمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے پاکستان میں سندھ میں ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر ندیم قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک میں ہم بات کر رہے تھے اسٹروک کے حوالے سے, اسٹروک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, ذرا اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ ناظرین کی آگاہی کے لیے تھوڑا سا بتائیے. جی, ہم اسٹروک کی ٹریٹمنٹ یعنی فالج کا علاج بھی کرتے ہیں. اگر کسی مریض کو فالج کے سمٹمز ہو رہے ہوں, یعنی کہ کوئی ایک ہاتھ پاؤں کمزور ہو رہا ہو یا یہ شک ہو رہا ہو کہ اس کو اسٹروک ہو رہا ہے, تو فوری طور پر 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر آپ فوراً جتنا جلدی آئیں گے اتنا جلدی آپ کو فائدہ ہوگا. ہم اسی اینجیوپلاسٹی کے ذریعے, جس طرح ہم دل میں اسٹینٹ ڈالتے ہیں, ہم اسی ذریعے برین میں جا کے اور اس کا کلاٹ ریموو کرتے ہیں. اور ہم نے ہیروئک ریزلٹس دیکھے ہیں کہ 5-10 منٹ میں مریض ہمارے بالکل واپس نارمل ہو جاتے ہیں. تو یہ علاج ایز کمپیئر ٹو اینی کارڈیک, اس میں اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا عوام کی طرف سے,
स्ट्रोक के पेशेंट को वक्ती तौर पे, ये भी एक बड़ी वजह है? देखें, मेरा तो अपना ख्याल है कि जो फालिज का मरीज़ है उसको ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक तो फिर भी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है और उससे जो है, लेकिन ये तो अगर जिस आदमी को स्ट्रोक हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए परेशान, बिस्तर पे पड़ जाता है, पैरालाइज हो जाता है और अपनी फैमिली के लिए, सारी फैमिली के लिए एक मसला बन जाता है। वो आते जाते सारी ज़िंदगी उसको देखते रहते हैं और उसके बाद उसको कई किस्म की इन्फेक्शंस और चीज़ें होती हैं, तो उसका टेक केयर करना इज़ नॉट इजी। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि फालिज की ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही अहम है और अल्लाह का शुक्र है हमने इस वक्त ये ट्रीटमेंट शुरू की हुई है और हम इस वक्त सिर्फ कराची में प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, जो हमने 100 से ज़्यादा केस कर लिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर हम ये सर्विस पूरे सूबे में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी जो CT स्कैनर्स हैं वो हमने ऑर्डर किए हुए हैं, वो टंडो मोहम्मद खान और सक्खर में भी लगेगा और पूरे सूबे में फालिज का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन प्रोवाइड करेंगे। सर, चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन असल मसला जो है ना फिर वो गवर्नेंस के हवाले से भी आ जाता है। आप लोगों के ऊपर भी बड़ा प्रेशर होता होगा कि इतने सारे लोगों को कैचर किस तरीके से करना है, और ये गवर्नेंस वाले मामला भी बड़े सामने आते होंगे, चैलेंजेस बन के सामने आते होंगे। जी, चैलेंजेस तो हैं। देखें, चैलेंजेस जो इस मुल्क के चैलेंजेस हैं वो हमारे चैलेंजेस भी हैं। मसलन ये होता है कि हम अगर कोई हमारा एम्प्लॉई जो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, बीइंग अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो वो उसकी रिटेलिएशन, रिपरकशन बहुत सीवियर होती हैं इंस्टीट्यूशन के ऊपर। लोग कोर्टों में चले जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें जो है वो टॉलरेट करनी पड़ती हैं। तो ये जो भी इस मुल्क के, हम लोग भी यहीं रह रहे हैं ना, इसी मुल्क में रह रहे हैं, तो जो मसाइल इस मुल्क के और शहर के होते हैं और मुख्तलिफ इस सूबे के होते हैं वो हर जगह रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी वही है। लेकिन मुझे एक बात का फ़ख्र है कि लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी हद तक लोग जो है ना सपोर्टिव हैं, जिसकी वजह से हमारे मसाइल जो है वो काफ़ी हद तक अब कम हो गए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सरकारी इदारों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होती हैं, वहाँ पर सियासी भर्तियाँ होती हैं, और ये जस्ट नेम इट, जितने भी पाकिस्तान के हमारे सरकारी इदारे हैं, हमारे आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके खसारे की सबसे बड़ी वजह यही बनी। तो प्रेशर आपकी तरफ भी आता है कुछ इस हवाले से, कैसे उसको रोका हुआ है? नहीं, मुझे कभी भी मेरे ऊपर भर्तियों का प्रेशर नहीं आया। देखिए, मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो मुझे पैदाइश से जानते हैं और मैं भी उनको जानता हूँ, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्युटली हायरिंग का कोई भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। न हमारी लीडरशिप की तरफ से, न सिंध गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती हैं, हम बोलते हैं भाई पॉसिबल नहीं है, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो रूटीन के गवर्नमेंट इदारों की हम सुनते हैं वो इश्यूज़ हमारे पास नहीं हैं। चलिए, अच्छी बात है अगर ये चाइनीज बॉल है। मेरा ख्याल है दैट्स वन रीज़न व्हाई वी हैव ग्रोन, इस तरह से हमने ग्रो किया और है। ये काबिल तक़लीद होना चाहिए, और इदारों के लिए भी और सरकारी इदारों के लिए भी, महकमों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम कमर साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर क्या क्या हो रहा है, बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो कितनी कमिटेड है, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हमने बात की। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।